बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम। अडयाला जेल के अंदर बैठा हुआ कैदी नंबर 804 इस पूरी हुकूमत और रियासत पर भारी पड़ गया है। हुकूमती ऐवानों के अंदर इस वक्त जलजला बपा हो चुका है। इन्होंने सोचा भी नहीं था कि इस तरह मुल्क के तूलो अर्ज के से अवाम निकलेगी और वो हजारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद के अंदर इस्लामाबाद का रुख करेगी। ये अपनी गीदड़ बबकियों के जरिए कि हमने 40,000 एहलकार मंगवा लिए हैं, किसी को छोड़ेंगे नहीं, इनको अंदाजा नहीं था कि अब खौफ के बुत टूट चुके हैं। और अब जिस अंदाज में आप देखिए कि मुजफ्फराबाद पहाड़ी इलाके से कश्मीर का काफिला जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर दाखिल हुआ है। बहुत सारी रुकावटें अबूर करके गिलगित बल्तिस्तान का जो काफिला है वो भी पहुंचने वाला है। उसकी डिटेल भी आपके सामने रखनी है। और पंजाब ने खास तौर पर लाहौर ने और जनूबी पंजाब ने जो सरप्राइज दिया है उसके बाद तो अब ये मुमकिन ही नहीं है कि लोगों को डी चौक आने से पहले जो है वो रोका जा सके। लेकिन तहरीक इंसाफ की इस दौरान जो हिकमत अमली है वो भी अपनी जगह, और बुशरा बीबी की जो एंट्री है खास तौर पर उसने किस तरह माहौल गरमाया है। और ये अंदाजा नहीं था इस हुकूमत के अंदर और एस्टैब्लिशमेंट के अंदर बैठी हुई शख्सियात को। और अब फेक न्यूज चलाई जा रही है कि कोई उनकी लड़ाई हो गई है। अब तक की जो डेवलपमेंट्स हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। और जो तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली है वो भी मैं इस वक्त जो सोर्सेज के जरिए पहुंची है आपके सामने रखूंगा। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और इस चैनल पर जो फायर वॉल लगाई गई है उसको तोड़ने के अंदर मदद फराम करेंगे। देखिए, हमेशा जब भी कोई मुल्क के अंदर बड़ी तब्दीलियां आती है तो पूरी कौम मिलकर जिद्दोजहद करती है और उसकी गालिब अक्सरियत यानी वो उसके साथ हो तब्दीली के, तो फिर ही वो तब्दीली या इनकलाब आता है। अब ये बात तो वादे हो गई कि 8 फरवरी के इंतखाबात के अंदर जो लोग हैं उन्होंने तहरीक इंसाफ को वोट दिया, लेकिन सड़कों पर निकलने का रुझान पाकिस्तान के अंदर उस तरह नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा के लोग बड़ी बहादुरी और जुर्रत के साथ वो निकले, उन्होंने टफ टाइम दिया, लेकिन वहां पे गवर्नर राज की धमकियां अब भी लगाई जा रही हैं। अली अमीन गंडापुर को डराया जा रहा है और इस तरह की खबरें चलाई जा रही हैं कि जो बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर की लड़ाई हो गई है। और इस्लामाबाद के अंदर बैठे हुए जियो न्यूज के सहाफी और चंद मखसूस जो डिजिटल ये इलेक्ट्रॉनिक दहशतगर्द इनको कहना चाहिए, जो फेक न्यूज चलाते हैं, यानी जैसे डिजिटल दहशतगर्दी है वो उन्वान यूज किया जाता है। तो बेसिकली इस वक्त मुल्क को खतरा डिजिटल दहशतगर्दी से नहीं है, इस वक्त मुल्क को खतरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दहशतगर्दी से है, जो फेक न्यूज चलाता है, जो मखसूस एजेंडे पे चलता है, जो झूठ बोलता है, जो है वो मुसलसल हम रोजनामा जंग या बाकी अखबारात हम देखते हैं तो जिस तरह झूठ के पलंदे और फेक न्यूज का गढ़ बने हुए हैं। तो बेसिकली इस वक्त जो है वो डिस इंफॉर्मेशन फैला रहा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो किसी के इशारों पर चाबी वाला खिलौना बन के वो लड़ा देता है। हालांकि अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी वही कर रहे हैं जो इमरान खान की हदायत है, और अचानक उन्होंने सरप्राइज एंट्री दी है। तो इससे जो कहते थे ना कि बुशरा बीबी खुद आएगी, उसके बच्चे आएंगे, इमरान खान के कासिम और सलमान आएंगे, तो ये गरीब के बच्चों के साथ भाई बुशरा बीबी खुद आ गई है। यानी पहले आपने तरह तरह के इल्जामात लगाए, ये जो है वो 2 दिन जेल में नहीं निकालेंगे, ये कंप्रोमाइज करेंगे, लेकिन कैसे कंप्रोमाइज नहीं किया। उस खातून के पर जितने भी हमले किए गए वो नाकाम हुए, उसने जो है वो सख्ती, जेल की सख्ती बर्दाश्त की है। और अब वो एक जो है वो अपने खामंद की रिहाई के लिए वो मैदान के अंदर आई है। अब आप फेक न्यूज चलाना शुरू हो गए हैं। अगर कोई खुदा ना खास्ता इस तरह का नुकसान होता है तो इसकी जिम्मेदारी ऑलरेडी जो है वो हुकूमत पर पड़ती दिखाई दे रही है। लेकिन हैरान कुन तौर पर आप देखिए, वीडियोज आपको नजर आ रही हैं फैजाबाद का पुल के मकाम पे, यानी इतनी भारी सिक्योरिटी कंटेनर, उसके बावजूद लोग वहां फैजाबाद पुल पर पहुंच के इमरान खान जिंदाबाद और तहरीक इंसाफ के नारे लग गए और ये ऐलान किया है कि भाई आप ताकत के बलबूते पर आवाम को नहीं रोक सकते, क्योंकि पहले आप बहुत गलतियां कर चुके हैं। अच्छा, अब इस पूरे मामले के अंदर मैं आपके सामने कुछ डिटेल रखता हूं। वैसे तो जो है वो ये हालात जो है वो अल्लाह करे बेहतर हूं, खुद ही इन हुकूमत को और इस एस्टैब्लिशमेंट को होश आ जाए। लेकिन बांग्लादेश तर्ज के जो मामलात हैं वो होते हुए, जो अवाम का गुस्सा दिखाई दे रहा है वो होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक बात ये बताई गई है इंसाफियंस को, ये अजहर मशवानी साहब का ट्वीट है और वो कहते हैं कम अज कम अगले 48 से 72 घंटे सिर्फ एहतजाज पर फोकस का वक्त है। अल्हम्दुलिल्लाह हर जिले से काफिले इस्लामाबाद की तरफ निकले हैं। अक्सर लोगों ने गिरफ्तारी की सूरत में अपने 2-3 मुतबादल रखे हुए हैं लीड करने के लिए। जहां से काफिला नहीं निकला या गिरफ्तारी के बाद मुतबादल क़यादत ने काम नहीं संभाला, उनका अपने पास रिकॉर्ड रख लें और एहतजाज के बाद शेयर करें। अभी फोकस सिर्फ एहतजाज की कवरेज पर रखें और बहस मुबहसे से परहेज करें। अच्छा, दूसरी तरफ अब देखिए खैबर पख्तूनख्वा की अगर बात कर लें पहले, तो हर जिले से लोग निकले हैं, चूंकि वहां पे हुकूमती पाबंदियां नहीं थी।
پھر پی ٹی آئی کی حکومت بھی ہے، وہ رکاوٹیں نہیں ہیں، اور پھر جو شیلنگ کا بندوبست کیا گیا ہے، یعنی پورے ٹرک پہ پنکھے لگا کے شیلنگ آئے گی تو ان کو کس طریقے سے کاؤنٹر کرنا ہے، مختلف ٹرک جو ہے وہ لگائے گئے ہیں، وہ دوسری طرف اس کو دھکیلنے کی کوشش ہوگی، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارا بندوبست شیلنگ کے لیے کیا گیا ہے۔ اس مرتبہ باقاعدہ تحریک انصاف نے ٹیمیں تشکیل دی ہیں کہ کون سی ٹیم جو ہے وہ کون سا کام سر انجام دے گی، آگے کون ہوگی، پیچھے کون ہوگی، اور تیسری جو لیڈرشپ ہے، لیڈرشپ کی مختلف جو قافلے ہیں ان کو کس طریقے سے وہ جوائنٹ کیا جائے گا، کس طریقے سے سیکیورٹی حصار قائم کیا جائے گا، کیسے کوئی شر پسند اس کے اندر جو ہے وہ آ کے فائدہ نہ اٹھائے، تو اس پہ بھی نظر رکھنے کے لیے علیحدہ سے جس طرح بتایا گیا ہے کہ کمیٹیاں تشکیل دے دی گئی ہیں، چونکہ کوئی بھی شر پسندی ہو سکتی ہے اور وہ کی جا سکتی ہے اس موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے۔ اچھا، اب یہاں پہ صوبائی وزیر آفتاب عالم اور شہریار افریدی کوہاٹ سے ان کی قیادت میں بڑا قافلہ جو ہے وہ چلا ہے۔ ڈی چوک سے میاں بیوی اور بچے کو گرفتار کر کے پولیس نے اپنے تمغے پکے کر لیے ہیں، بہادری کے وہ پہنچے ہیں وہاں دیکھنے کے لیے اور ان کو کر لیا گیا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں، لور دیر اپر دیر سے لے کے یہ سارے جو قافلے ہیں اس وقت آپ سکرین پہ بھی دیکھ رہے ہیں، جس کے اندر پاک پتن بڑی یعنی ہزاروں کی تعداد کے اندر پاک پتن سے لوگ نکلے ہیں، شوکت بصرہ ہارون آباد سے بہت بڑا قافلہ لے کر نکلے ہیں، کوہاٹ کا میں بتا چکا ہوں، اسی طریقے سے جو ہے وہ مختلف جگہوں سے لاہور کے اندر خاص طور پر آفت نشان اور باقی جو ہے انہوں نے جو لیڈرشپ دکھائی ہے چبرجی اور گرد و نواح کے اندر ہزاروں کا قافلہ موٹر سائیکل پہ، گاڑیوں پہ، اپنے جھنڈوں کے ساتھ، ڈنڈوں کے ساتھ، وہ اب جو ہے وہ دوسری طرف شاہدرہ کے اندر اعجاز بٹر اور باقیوں کو گرفتار کرنے کے لیے ساتھ ہی پولیس نے دوڑے لگائی ہوئی ہیں اور گلی محلوں کے تک جو ہے وہ پولیس گھسی ہوئی ہے، وہاں پہ ابھی جو ہے گھمسان کا رنگ جاری ہے، لیکن دوسری طرف جو ہے وہ تیمور جھگڑا اور ان کے ساتھ سابق صدر عارف الوی، یہ بہت بڑی بات ہے، یعنی یہ کوئی کہہ نہ سکے کہ جناب صدر صاحب آپ نے صدارت انجوائے کی اور آپ شریک نہیں ہوئے، حالانکہ یہ جو عمر ہے اس کے اندر بندے کو بیماریاں بھی ہوتی ہیں، معاملات ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بشرا بی بی اور صدر الوی کا اس کا اندر جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کرنا یہ بتاتا ہے کہ یہ فائنل کال ہے، یعنی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ عمران خان نے کہا ہے کہ کشتیاں جلا دو، چلا ہوں، یعنی وہ کہتے ہیں نا سامراج سے لڑنے، جلا کر کشتیاں ساری، پلٹ کر ان راستوں سے کبھی واپس نہ آؤں گا، میرے جذبوں کی حدت سے پگھل جائیں گی زنجیریں، یہ بازی جیت کر میں ساری دنیا کو دکھاؤں گا۔ تو وہ جیسے انوار المصطفیٰ دمی ہیں، بڑے اچھے ان کے شعر ہیں، تو یہ بات اس طریقے سے کہ یہ کشتیاں جلا کے ہم جو ہے وہ نکلے ہیں۔ اب یقینی طور پر پھر بھی مذاکرات ہوتے ہیں، لے دے ہوتا ہے، لیکن حکومت اسٹیبلشمنٹ ان کے ایسے لگتا ہے کہ ہم مذاکرات نہیں کریں گے۔ بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی عوام کی اکثریت تو آپ کے مخالف رائے رکھتی ہے، آپ پہ تنقید کرتی ہے، آپ مذاکرات نہیں کریں گے، نہ کیجئے، اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ ملک کو ہوگا، آپ کو تو کوئی نہیں ہوگا، آپ تو موج مستی کریں گے، آپ کا تو کچھ نہ کچھ مل جائے گا، لیکن اصل جو نقصان ہے وہ ملک کا ہو رہا ہے۔ لیکن مظفر آباد سے جو قافلہ پہنچا ہے، یقین جانیے پہاڑی علاقے کے اندر آپ کو اندازہ ہے جہاں پہ راستے بلاک کر دیے جائیں اور فوری طور پر وہاں راستے بھرنا بڑا دشوار ہوتا ہے، اور لیکن وہ مختلف رکاوٹیں عبور کر کے خیبر پختونخوا کے اندر گڑی حبیب اللہ اور وہاں سے وہ انٹر ہو گیا ہے قافلہ مظفر آباد کا، اور بہت بڑا قافلہ ہے، ہزاروں افراد اس قافلے کے اندر بتایا جا رہا ہے موجود ہیں، اور ویڈیوز بھی آپ اس کے اندر جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اب ان حالات کے اندر جو ہے وہ صورتحال یہ ہے کہ اب بتایا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف مختلف حکمت عملی اس وقت ڈسکس ہو رہی ہے، اصل حکمت عملی وہی ہوگی جس پہ وہ عمل کریں گے، چونکہ مختلف آپشنز وہ نظر آ رہے ہیں۔ اچھا، تحریک انصاف کے احتجاج سے متعلق جو حکمت عملی ہے اس میں بتایا گیا کہ آج پشاور سے قافلہ دیر سے روانہ ہوا ہے، راستے میں ثوابی میں پڑاؤ ہوگا، کل بھی ممکنہ طور پر اسلام آباد کا رخ نہیں کیا جائے گا، یہ ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں۔ ثوابی میں کل بھی قافلوں کا انتظار کیا جائے گا، تحریک انصاف کا پلان احتجاج کو 1 ہفتے تک لے جانے کا ہو سکتا ہے۔ تو یہ 1 ہفتہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو عالمی سطح پہ مختلف ملکوں کے اندر احتجاج، پھر ڈونلڈ ٹرمپ کی رہائش گاہ کے سامنے احتجاج، پھر عالمی میڈیا کی خبریں، پھر پاکستان کے اندر بنگلہ دیش کے اور سری لنکا کے وہ جو حالات ہیں، جس طرح قوم سڑکوں پہ نکلی ہے، وہ ساری ڈسکشنز، اسٹیبلشمنٹ، حکومت، ان پر ایک دباؤ، پاکستان کی جو عوام ہے ان کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالنے کی وجہ سے ان کی اخلاقی پوزیشن ویسے ہی کمزور ہے۔ تو اب ان حالات کے اندر جو ہے وہ پاکستان 7 دن اگر بند رہتا ہے تو یعنی وہ آپریشن کریں، وہ خدا نخواستہ بس دعا کریں اس کو اللہ تعالیٰ اسٹیبلشمنٹ اس حکومت کو ہدایت دے، گولیاں نہ چلیں، کوئی نقصان نہ ہو، جمہوری حق ہے،
ان کو کہیں کہ بھائی ادھر آ کے بیٹھ جائیں F9 پارک میں یا اس جگہ پہ ڈی چوک پہ بھی بیٹھ جائیں، تو بھائی پہلے بھی دھرنے ہوئے ہیں، ڈی چوک کون سا تم نے جہیز میں لیا ہوا ہے؟ وہ بھی تو اسی پاکستانی عوام کا ہے، باقی آپ کو کاروبار سے ویسے ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ تو آپ کے بہانے ہیں، یہ تو عامر فاروق صاحب کی سہولت کاری میسر ہے، اور یہ بہانے ہیں۔ کاروبار، لوگوں کے جو کاروبار ہیں وہ دکانیں کھول لیں، کاروبار زیادہ چلتے ہیں۔ میں نے یہ عملی طور پہ 2014 کے دھرنے میں دیکھا ہے۔ 2013 میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا جو بہت بڑا دھرنا تھا آپ پارا کے اندر، جو ہے وہ لوگوں نے اس سے زبردست خریداری کی، دکانوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا گیا، الٹا ان تاجروں کا فائدہ ہوا، ان کا زیادہ مال بکا۔ تو ایک پرامن جو جماعت ہوتی ہے وہ کوئی زبردستی تو نہیں کرے گی، اس سے تو اور تاجروں کا، باقی آپ کا تو لینا دینے کو نہیں، آپ تو لوگوں کو بھوک سے مارنے پر زیادہ خوش ہوتے ہیں، چونکہ آپ نے تحریک انصاف کے جو لوگ تھے ان کی فیکٹریاں بند کی اور اس میں سینکڑوں لوگوں کو بے روزگار کیا ہے، چونکہ آپ کو غریب سے تو لینا دینا کوئی نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ اتنا بڑا سرپرائز ہے، دیکھیے اگر چند جگہوں سے لوگ نکلیں اور وہ روکے جا سکتے ہیں، ہر ضلع سے لوگ نکلے ہیں، ہر ضلع سے نکل رہے ہیں۔ ابھی دور دراز میں ایک ایک جگہ سے آپ کے سامنے، ویسے تو تفصیلات جو ہے مختلف فورمز کے ذریعے آ رہی ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں اب بتایا جا رہا ہے، قمبر زیدی ہیں ہمارے دوست صحافی ہیں، وہ کہتے ہیں اب تک کی اطلاعات کے مطابق عمران خان عوام کو متحرک کرنے میں بڑی حد تک کامیاب ہو گئے ہیں، کچھ وزراء موجودہ حالات پر پریشان ہیں اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس حد تک معاملات کو نہیں لے جانا چاہیے تھا، لیکن سب کو معلوم ہے کہ یہ جنگ تو ان کی ہے ہی نہیں، وہ تو محض دو بڑی طاقتوں کی لڑائی کے بینیفیشری ہیں۔ گرد بیٹھے گی تو پنجاب میں مسلم لیگ نون بڑی ڈد کھا چکی ہوگی۔ اچھا، یہ بات صحیح ہے۔ ہری پور کے اندر عمر ایوب کی قیادت کے اندر بھی قافلہ اسلام آباد کی طرف چل پڑا ہے جی۔ اچھا، اسی طرح شاہد امین آکو کا یہ NA 161 ہے، شوکت بسرا 163 کا، فارم 45 کا MNA، چودھری آدم علی ایڈوکیٹ، ان کی قیادت کے اندر بہت بڑا جو قافلہ ہے وہ روانہ ہوا ہے جی۔ اسی طریقے سے میں آپ کے سامنے تھوڑا ڈیٹیل رکھ دوں، چونکہ مشینری بھی ساری ہیوی مشینری ہے، ساتھ رکاوٹیں ہٹانے کے لیے، اور کٹی پہاڑی اور مختلف جو مقامات ہیں وہاں پر جو ہے وہ ہوگا۔ علی امین گنڈا پر اور بشرا بی بی اسلام آباد کے لیے روانہ ہوئے ہیں، ثوابی پہنچ گئے ہیں۔ علی امین گنڈا پر نے اسلام آباد روانگی سے قبل دعائے خیر کی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ثوابی سے تو قافلہ جو ہے وہ آگے روانہ ہو رہا ہے۔ اچھا، اسی طرح میں تھوڑا سا آپ کو اپ ڈیٹ، ساتھ ساتھ آپ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں کس طرح لوگ کراؤڈ چارج ہیں اور کس طرح لوگ اسلام آباد کی طرف بڑھ رہے ہیں، بہت ساری رکاوٹوں کے باوجود جو ہے وہ ہم ہری پور سے، میں نے آپ کو بتایا، جنوبی پنجاب سے اون عباس پبی کی قیادت کے اندر بہت بڑا ہزاروں کی تعداد کے اندر قافلہ ہے، یہ ناکام کوشش بھی کی گئی ہے، لیکن قافلہ پولیس کو رنگیتتا ہوا، رکاوٹیں دور کرتا ہوا آگے بڑھ گیا ہے۔ اسی طریقے سے سرگودا کوٹ مومن سے اسامہ میلہ اور انصر اقبال ہرل، کمال ہو گیا، کمال ہو گیا۔ اب یہاں ان کے گھر توڑے گئے، ظلم بربریت کی گئی، لیکن ہزاروں کی تعداد کے اندر لوگ، یعنی آپ اندازہ کریں ان لوگوں سے، پنجاب، خیبر پختونخوا کو چھوڑیے، پنجاب کے ہر ضلع سے، منڈی بہاؤالدین سے میجر ریٹائرڈ ظفر گوندل اور پھر امتیاز چودھری، ان کے جو سیکنڈ لائن لیڈرشپ ہے، پھر ساجد احمد خان بھٹی، ان کے جو لیڈرشپ ہے، جو وہ موجود تو نہیں ہے لیکن ان کے سارے جو ماننے والے ہیں وہ ایک بڑا قافلے کے ساتھ جو ہے وہ روانہ ہوئے ہیں۔ یعنی اس وقت ایسی ویڈیوز آ رہی ہیں جو جن علاقوں سے مجھے توقع نہیں تھی کہ اتنی بڑی تعداد کے اندر لوگ نکلیں گے، لیکن وہاں سے جو لوگ ہیں، وہاڑی سے طاہر اقبال چودھری، جن کے پیچھے پولیس لگی ہوئی تھی، ہزاروں کا مجمع لے کر وہ بھی اسلام آباد کی طرف نکل پڑے ہیں۔ شہد خٹک میجر ریٹائرڈ سجاد برکوال، ان کی قیادت میں قافلہ اسلام آباد کی طرف روانہ ہو گیا ہے۔ اسی طرح ڈپٹی جنرل سیکرٹری یوتھ ونگ پنجاب وسیم خان مردانہ، ان کی قیادت کے اندر بہت بڑا قافلہ روانہ ہو گیا ہے۔ درتاج گل اور اون عباس پبی کا میں ذکر کر چکا ہوں، وہ آلریڈی جو ہے وہ چل پڑے ہیں۔ تو گجرات سے، منڈی بہاؤالدین سے، گجرانوالا سے، ناروال سے، سیالکوٹ سے، یعنی جی ٹی روڈ کے ارد گرد، پھر سرگودا، فیصل آباد کے قافلے کی اپ ڈیٹ جو ہے وہ آ رہی ہے صاحبزادہ صاحب کے مطابق۔ اور جو اٹک ہے، اٹک بھی سرپرائز دے رہا ہے، جہاں سے ایک طرف پولیس ادھر سے قافلے کو روکے گی تو ادھر والے جو اٹک کے لوگ ہیں وہ بھی نکلیں گے۔ عمران تنگ آمد بجنگ آمد، بھائی لوگ جو ہے وہ اب اس معاملے کے اندر، پھر عالمی سطح پہ جو احتجاج ہے، آپ دیکھیے آسٹریلیا کے اندر، جرمنی میں، پھر آگے ٹائم کے مطابق مختلف ملکوں کے اندر جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے۔ بلوچستان کا قافلہ آپ کو بتا چکے ہیں، دیر بالا سے، اور اسی طریقے سے ملتان سے عامر ڈوگر اور کچھ لوگ گرفتار ہوئے ہیں، کہا جاتا ہے زین قریشی وغیرہ
یہ فرمائشی گرفتاری ہے، یہ کمزوری ہے ان کی، لیکن بہرحال ان کو کر لیا گیا ہے۔ باقی اس وقت جو ہے وہ گلگت بلتستان کا قافلہ وہ بھی راستے میں ہے۔ تو اوورآل اگر پنجاب نکل آئے تو آپ سمجھیں بھائی بس، یعنی اب آپ دیکھیے اڈیالہ جیل کی طرف جانے والے سیکورٹی کنٹینر لگا کے راستے بند کیے گئے ہیں۔ جاتی عمرہ ان کو لگتا ہے کہ شاید ہیلی کاپٹر کے ذریعے اڑنا بھی پڑ سکتا ہے۔ ماڈل ٹاؤن جو شہباز شریف کی رہائش گاہ ہے اس کے گرد بھی ایک سخت قسم کا احصار سیکورٹی قائم کی گئی ہے۔ تو ابھی اصل میں راوی کا پل جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ لاہور والے نکلنے کے اندر کس طرح کامیاب ہوتے ہیں۔ اگر وہاں سے نکل گئے تو پھر آپ سمجھیں کہ اسلام آباد کے اندر ہی پڑاؤ ہوگا، اور اسلام آباد ڈی چوک کے اوپر یہ قافلہ پہنچنے سے پھر کوئی نہیں روکے گا۔ اور یہ راستے کے اندر ہی یہ آپ سمجھیے کہ پاکستان کی تاریخ کا ایک ایسا لانگ مارچ ہے جس کے اندر بیک وقت عوام کی ایک بڑی تعداد مختلف علاقوں سے جو ہے وہ نکلی ہے۔ اس وجہ سے جو ہے وہ دیکھتے یہ ہیں کہ سردی بھی ہے، سخت حالات ہیں، ان سے مقابلہ کر کے کیا بہت سارے لوگ چونکہ راستے میں وقتی طور پہ گیدرنگ ہوتی ہے لیکن وہ پیچھے گھروں کو لوٹ جاتے ہیں کہ رات صبح پھر ہم آ جائیں گے۔ یہ اصل امتحان ہے تحریک انصاف کا۔ اگر اس کو مینج کرنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر تو جو ہے نا آپ سمجھے کہ یہ چیزیں جو ہے وہ پھر گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے، سرنڈر کرنا پڑے گا آئین اور پاکستان کی عوام کے سامنے۔ پاکستان زندہ باد۔